जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। हुसैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं। आप जाएंगे बाबा? सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा? बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा? बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा? हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीवियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खैमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खैमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान और अंसार जो कल तक के सब खैमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन सिफ्ते पैगंबर नवासे रसूल, सुबह से लेकर अब तक जो है जिसको भेजते हैं वो पलट कर नहीं आता। इमाम खुद ही जो है उनको लाने के लिए जाते हैं, लाशें उठा उठा कर ला रहे हैं, सुबह से शाम तक के एक एक लाशें उठा कर लाते हैं। और आपने इब्ने असाकिर का कौल समाअत किया कि इमाम पाक के शहजादे पाक सैयदना शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद इमाम पाक पर जो गुजरी, लिखने वाले मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्ने असाकिर ने भी लिखा कि इमाम पाक के शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद सारे बाल सफेद हो गए, और इमाम पाक पर शहजादा अली अकबर की शहादत का ये असर पड़ा कि आप पर जो है वो बज़ाहिर बुढ़ापे के आसार नजर आने लगे। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में जाने की तैयारी करते हैं, बीवियां जो है वो हसरत और यास का पैकर बन करके खड़ी हुई हैं, और अल्लाह अकबर आंसू इतने निकल चुके हैं कि अब आंसू भी खुश्क हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत का गलबा है। इमाम पाक जो है वो खुद भी प्यासे हैं, शहजादा अली असगर की प्यास बेचैन करती है, बेकरार करती है। कभी सकीना शहजादी प्यास की वजह से बेहोश हो जाती है, दामन की हवा देकर होश में लाया जाता है। क्या सितम ज़रीफियां हैं और लोगों का क्या जुल्म है, लोगों का वो साक़िए कौसर के नवासों के साथ क्या अंदाज है। अल्लाह अकबर। कलेमा पढ़ते हैं, कलेमे का पास नहीं है, कलेमा पढ़ते हैं, कलेमा पढ़ाने वाले का लिहाज नहीं है, उनकी निस्बतों का लिहाज नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम जाने की तैयारी में है, ऐसे में सैयदा शहरबानो इमाम के पास आती हैं और आकर के कहती हैं, इमाम देखते नहीं शहजादा अली असगर का हाल क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हाथों को जो है वो समेटते हैं, कभी मुट्ठियों को खोलते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं, कभी पैरों को समेटते हैं, कभी पैरों को फैलाते हैं, सूखी जबान दिखाकर कभी रोते हैं, कभी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। इमाम अगर इनकी नजर में, इन जालिम यजीदियों की नजर में अगर जुल्म किया है, तो इनकी नजर में कोई जुर्म किया है तो जुर्म हमने किया है, इनसे अगर मुकाबला आराई की है तो हमने की है, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है, इस नन्हे से मासूम का क्या कसूर है। अल्लाह अकबर। आप जाएं इस नन्हे मासूम को लेकर और उनसे कहें, बच्चों को तो काफिर भी पानी पिला दिया करते हैं, बहरहाल वो कलेमा पढ़ते हैं। इमाम ने फरमाया, शहरबानो मेरी आदत है कि हम मांगने वालों में से नहीं, हम अता करने वालों में से हैं। खानदान नबूवत की रीत मांगना नहीं, अता करना है। कभी रुबाब हाथ जोड़ रही है, कभी हजरत लैला कहती है, हुसैन मान जाओ ना, तशरीफ ले जाए, वो चंद कतरे बच्चे को पानी पिला देंगे तो उसको करार मिल जाएगा, हम अपनी प्यास पर जब्त तो कर सकते हैं। नन्हे मासूम का आखिर हाल तो देखें। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, मेरे भैया हुसैन आपने मेरी बात कभी टाली नहीं, आप एक काम करें, आप इस बच्चे को ले जाएं और ले जा करके उनसे गुजारिश करें, अगर वो चंद कतरे भी पानी पिला देते हैं तो फिर ये बच्चा कम से कम चुप हो जाएगा, इसको करार मिल जाएगा, इसको सुकून मिल जाएगा। इमाम ने बहन की बात सुनी। बात सुनने के बाद नन्हे शहजादे अली असगर जो सूखी जबान बार बार जो है होठों पर फेर रहे थे, आप अंदाजा करें 6 महीने के बच्चे की उम्र होती ही क्या है, 6 महीने की उम्र कहते किसे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें जुल्म किस तरह था और सब्र का अंदाज क्या था। इमाम अपने नन्हे शहजादे जिनकी उम्र शरीफ 6 महीने की है अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद बोझल कदमों से आप जो है वो
شامی فوج کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر سعد اور شمر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حسین کے آنے کا انداز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حسین بیعت کے لیے آ رہے ہیں، جیسے حسین نے اپنے آپ کو جو ہے ہمارے سامنے جو ہے اللہ اکبر گرانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے مصالحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اللہ اتنا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، امام پاک پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا حسین بات کیا ہے؟ میرے امام نے آستین کا سایہ جو حضرت سیدنا امام علی اصغر کے چہرے پر کیا ہوا تھا اور وہ نور کا پتلا، اللہ اکبر، وہ نور کا مجسمہ، اللہ اللہ، امام کی آستینوں سے کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ امام نے آستین ہٹائی اور کہا او یزیدیو بدبختو، اگر تمہاری نظر میں جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، یہ میرے ننھے معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہے، ننھے سے بچے کو پانی پلا دو، چند قطرے پانی دے دو، یہ بچہ پانی پیے گا۔ میں نہ آتا اور نہ میری عادت مانگنے کی ہے، لیکن گھر کی خواتین نے جو ہے وہ واسطے دیے، اس لیے میں حاضر ہوں، میرے بچے کو پانی پلا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ ظالم شمر نے کہا کہ حسین تمہارے خیمے میں بہت بچے ہیں، ابھی اس کو پلائیں گے تو پھر تم ایک ایک کر کے اور لوگوں کو لاؤ گے اور ان کو بھی پلانے کے لیے کہو گے، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ لڑنے کے لیے تیار رہو۔ اور اس ظالم نے کہا معاذ اللہ کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد شمر نے اشارہ کیا، اللہ اکبر، ایک پلید جس کو قیامت تک دنیا لعنت کرتی رہے گی، حرملہ بن کاہل کو اشارہ کیا اور اشارے سے کہا کہ حسین کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، لو آج حسین کو بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے، اب آج کے بعد حسین کا بچہ کبھی رونے نہ پائے۔ اشارہ کرنا تھا، ایک تیر چلا، سیدنا امام علی اصغر شہزادہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لگا کر اس ظالم نے تیر چلایا۔ امام تو پانی پلانے کے لیے گئے تھے، حالانکہ دنیا اب تک یہی سوچ رہی ہے کہ وہ پانی پلانے گئے تھے، واللہ ساقی کوثر کا شہزادہ پانی پلانے نہیں بلکہ بیٹے کو شہادت کا جام پلانے گیا تھا۔ لیکن بات بس اتنی تھی، اتنی سی بات تھی کہ جو گھوڑے پہ جا سکتے تھے وہ گھوڑے پر گئے تھے، جو اونٹوں پر جا سکتے تھے وہ اونٹوں پر گئے تھے، جو پیروں پہ چل کے جا سکتے تھے وہ پیروں پہ چل کے گئے تھے، لیکن جو پیروں پہ چل کے، گھوڑے پہ چل کے، اونٹوں پہ چل کے نہیں جا سکتا تھا، قدرت نے اس کے لیے کتنی عظیم سواری کا انتظام کیا تھا۔ راکب دوش پیمبر پر امام علی اصغر سوار ہو کر میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ علی اصغر میں تمہاری قسمت پر قربان، تم راکب دوش پیمبر کے راکب بن کر اللہ اکبر کربل کے میدان میں جا رہے ہو۔ اگر تصور کی چشم سے دیکھو مسلمانوں، واللہ کربلا میں جتنے گئے ہیں سب کی سواری میں اگر سب سے بہترین سواری کسی کی ہے تو وہ شہزادہ علی اصغر کی سواری ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، امام نے فرمایا پانی پلاؤ اور اس کے بعد گود میں لے کر کھڑے تھے۔ حرملہ بن کاہل ظالم نے ایک تیر چلایا اور 6 مہینے کی اس معصوم کلی کو جو ابھی کھل بھی نہ سکی تھی، حلق میں ایسا تیر چلا کہ وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، جب پیوست ہوا خون کی پھوار نکلی، امام نے ننھے شہزادے کے گلے میں تیر دیکھا اور وہ تیر حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں لگا تھا۔ امام نے جیسے ہی تیر کو کھینچا، وہ نور کا پتلا ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گود میں معصوم علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ جب دم توڑا، امام پاک نے اپنے شہزادے علی اصغر کا خون جو ہے اللہ اکبر کے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا۔ غیب سے ندا سنی، حسین قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین پہ ڈالنا چاہا تو کہا حسین قیامت تک زمین پہ دانا نہیں اگے گا۔ میرے امام نے اس شہید کے پاک خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور فرمایا یزیدیو، قیامت کے دن حسین اسی انداز سے داور محشر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک اپنے ننھے سے شہزادے کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا مولا، قربانیوں کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے، قربانی کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، 1 سال سے کم کا اگر بکرا ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 2 سال سے کم کا جانور ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 5 سال سے کم کا اونٹ ہو
قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر کی قید کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور کے ننھے بچوں پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام بچوں کا کتنا لحاظ سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی حکمتوں میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے نا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ امام کہتے ہیں مولا جانوروں کے لیے بھی تو قربانی کی قید ہے، لیکن تو نے 18 سال کا کڑیل قبول کر لیا ہے تو 6 مہینے کی یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ امام خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، بیویاں آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ علی اصغر کی رونے کی آواز نہیں آتی، علی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے ظالموں نے پانی دے دیا، بچوں پر تو کافر بھی ترس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام آئے اور جو ہے وہ بیویوں نے ہاتھ پھیلا کر کے امام سے کہا امام لائیے، سکون ہو گیا نا علی اصغر کو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ پانی دیں گے، آپ نے دیر کی امام نے نظریں ان کی طرف اٹھا کر فرمایا ہاں پانی پی لیا تمہارے بیٹے نے، لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے میرے بیٹے نے پانی پیا۔ لو اب کبھی علی اصغر پانی کے لیے بے چین نہیں ہوں گے، کبھی بے قرار نہیں ہوں گے۔ بیویوں نے جب امام علی اصغر کا لباس خون میں تربتر دیکھا اور خون میں امام عالی مقام کا وہ انداز دیکھا، تڑپ گئی۔ اللہ اکبر۔ کوئی پچھاڑے کھا کر زمین پہ گری ہے، کوئی بے ہوش ہو کے زمین پر آئی ہے، کسی کی چیخ نکلی ہے۔ امام کے لیے امتحان ہے، خود صبر کریں، صبر کی تلقین کریں۔ 6 مہینے کا ننھا بچہ شہید کر دیا۔ یہ ہے داستان کربلا۔ غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم۔ حسین نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ کیا انداز ہے، اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عرش مقام ننھے سے شہزادے علی اصغر کو ان کا لاشا زمین پہ رکھتے ہیں، اور زمین پہ رکھنے کے بعد امام بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے میں امام زین العابدین اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کس طرح جائیں گے میدان میں؟ بابا آپ نہ جائیں بابا۔ اللہ اکبر۔ میں خود جاؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا نہیں میرے بیٹے، اگر تم بھی گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ تمہیں نسل حسینی کو باقی رکھنے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے، اور نانا سے جو امانتیں بابا کو ملی تھی، بابا سے مجھے ملی ہے، وہ امانتیں میں تمہیں اس کا امین بناتا ہوں۔ میرے امام نے ان کے سر پہ امامہ باندھا، سینے کی راز سینے میں منتقل کیے، اور اپنا جانشین مقرر کر کے فرمایا میرے بیٹے، میرے زین العابدین جب مدینے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا، اور نانا سے کہنا نانا جان جس حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا، آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ زین العابدین میرے بیٹے بتانا علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے بازو کیسے کٹے، نانا کو ساری داستان سنانا۔ اللہ اکبر۔ امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے بابا، سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، بابا آپ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا، بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا۔ ہائے ہائے، بچیاں یتیم ہوتی ہے، شہزادیاں یتیم ہوتی ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہے، اور گود تو اجڑ چکی ہے، گودیں سونی ہو چکی ہے، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں۔ کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے، اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں۔ آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے، اب وہ سب کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ امام کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب رباب کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب لیلا کو تسلی دیتے ہیں، شہزادی سکینہ کو کبھی تسلی دیتے ہیں، بہن ام کلثوم کو کبھی سمجھاتے ہیں۔ ایک امام حسین ہے، کتنا عجیب سا امتحان ہے، کیسا انداز ہے انوکھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اختلاف روایت سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے عالم کی لکھی ہوئی بات کو ناقل کی حیثیت سے نقل کر دوں، جسے قبول کرنا ہے کرے، نہ کرنا ہے چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی، گرد اڑتی نظر آئی، غبار اڑتا نظر آیا۔ جب غبار مدھم ہوا تو پھر یہ ہوا کہ کوئی آنے والا سانڈنی سوار یعنی کسی اونٹنی پر کوئی سوار ہو کر کے تیزی سے دوڑتا چلا رہا ہے۔ امام کے خیمے پر آ کر کے وہ رکتا ہے،
امام جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی اونٹنی بھی پسینے میں شرابور تھی اور اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، وہ ہانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ آیا ہے۔ امام نے اس کو نیچے اتارا اور فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، اے اجنبی مسافر، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ بتاؤ جلدی، مجھے جانا ہے، فرض منصبی مجھے پکار رہا ہے، نیزوں پر چڑھ کر میرا فرض مجھے آواز دے رہا ہے، نانا کے دین کے تحفظ کی بقا کی نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے میں سب کچھ لٹا چکا ہوں، ایک جان کی نظر ہے، مجھے جلد سے پیش کر ساقی حوض کوثر کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جلدی بتاؤ بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا امام میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے میں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی، حج کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا آپ کے نانا کی بارگاہ میں، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر میں کوفہ کی طرف آنے والا تھا، تو میں جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا ایک بچی ہے اور وہ بچی روزانہ روضہ رسول پر آتی ہے اور آ کر کے بہت دیر تک کے اپنے نانا کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی منتظر ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس شہزادی سے پوچھا شہزادی آپ کون ہے؟ کیا میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے۔ شہزادی بتائیں، اگر آپ بتائیں میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں، آپ کا نام تو بتائیں، آپ کون ہے؟ شہزادی نے کہا میرا نام سغرا ہے اور سغرا بنت حسین ہوں۔ اللہ اکبر، میں سغرا ہوں اور امام حسین کی بیٹی ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوتی ہوں، اور میں آنے والے قافلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بابا مکہ شریف گئے تھے، ان دنوں میں بیمار تھی اور میرے بابا نے کہا تھا بیٹی بیمار ہو ہم تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج دیں گے اور تمہیں بلوا لیں گے۔ اللہ اکبر، میں انتظار کرتی ہوں، نہ نامہ پر آتا ہے، نہ بھیا آتا ہے، نہ کوئی خط آتا ہے، نہ کوئی خبر آتی ہے۔ اتنا پتا چلا کہ بابا جان مکے میں مقیم تھے اور بعد میں کوفہ چلے گئے، جب سے کوفہ گئے ہیں بابا کوئی خبر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ سغرا کی یہ بات سن کر وہ کہتا ہے، وہ قاصد کہتا ہے امام میں نے ان سے کہا بی بی میں کوفہ ہی کا رہنے والا ہوں اور میں کوفہ واپس جا رہا ہوں۔ تو سیدہ نے کہا ایک کام کرو، اگر میرا خط لے جاؤ گے تو بڑی نوازش ہوگی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ خط ہے اور میں نے لکھا ہے میرے بابا کو پہنچا دینا، میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میری دادی سیدہ فاطمہ کے گھر کے کچھ برتن ہیں، یہ اگر خط میرا پہنچا دو تو میں بطور انعام تمہیں دیتی ہوں۔ میں نے کہا شہزادی مجھے اہل البیت کی غلامی کافی ہے، بس میں آپ کے کام آ جاؤں اتنا میرے لیے کافی ہے، آپ دعا کر دیں آپ کی دادی خدمت قبول کر لے، میرے لیے اتنا بس ہے۔ کہا دیکھو میں کچھ نہیں دے رہی ہوں، میرے چھوٹے سے سامان کو نہ ٹھکراؤ، سامان کم سمجھ کر کے نظر انداز نہ کرو، یہ سیدہ کے گھر کے برتن ہے۔ میں نے کہا سیدہ کے گھر کے برتن سیدہ کے گھر رہیں، میں خط پہنچا دوں گا۔ کہا اچھا میرے بابا بڑے مالدار ہیں، وہ تو بھکاریوں کو بھی ہزاروں سے دیتے ہیں، وہ تو بھکاریوں کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں، جب میرا خط لے جاؤ گے نا میرے بابا تمہیں مالا مال کر دیں گے، یہ خط لے جاؤ۔ اور خط لے جانے کے بعد جب میں نے خط ہاتھ میں لیا تو ایک چھوٹی سی گٹھری انہوں نے مجھے دی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میرا بھیا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے، اس کے کپڑے ہیں، یہ کپڑے اس تک پہنچا دینا، کچھ کھلونے ہیں، میں اپنے بھائی کو جی بھر کے دیکھ نہ سکی، کھلا نہ سکی، یہ خط بابا کو دینا اور میرے بھیا کو یہ تحفہ دینا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام یہ باتیں سنتے ہیں لیکن جگر چھلنی ہوتا ہے، سغرا کی باتیں۔ اللہ اکبر، امام کو خط دیا، امام نے خط لیا اور خط لینے کے بعد وہ جلدی سے اجرت میں بڑھا، کجاوے کے پاس گیا، چھوٹی سی گٹھری اٹھائی اور کہا امام آپ کی شہزادی سغرا نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے دیے ہیں اور یہ کچھ علی اصغر کے لیے تحفہ ہے۔ جب وہ گٹھری ہاتھ میں لی اور علی اصغر کا لاشا دیکھا، امام نے کہا علی اصغر تحفہ تو آیا ہے لیکن تحفہ قبول کرنے والا دنیا میں نہ رہا۔ سغرا تم نے اخلاص کے ساتھ تحفہ تو بھیجا لیکن تمہارا علی اصغر اس کو پہن نہ سکا۔ مولا علی اصغر کے قدموں میں وہ گٹھری رکھ دی گئی، چیخیں نکل گئی، خدا جانے ان کے دلوں پر کیا گزری۔ امام نے خط کھولا، خط پڑھا، خط کیا تھا؟ بابا سے شکوے، بھائی سے شکوے، بہنوں سے شکوے، امیوں سے شکوے، پھوپھیوں سے شکوے، اور شکوے ہی شکوے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا بھیج کے بلا لیں گے، آپ نے تو کہا تھا خط لکھیں گے، آپ نے تو کہا تھا ہمیں اطلاعات دیں گے، کچھ نہیں کیا بابا۔ لیکن کسے خبر تھی کہ بابا کس حالت میں ہے؟ امام رو پڑے، سیدہ سغرا کا قاصد روانہ ہوا، امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود
خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ مولا کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ ارواح انبیاء موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، کتنے اچھے اچھے آئے ہیں، شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے، کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں اور یہ کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے یہ، اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، میرا بیٹا یہی گرنے والا ہے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ ماں ہوں نا، خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے۔ حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام علی مقام سوچ رہے ہیں یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے، خیمہ سونا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے، دل تڑپ تڑپ جاتا ہے۔ ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، سواری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کہتی ہے بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے، خاندان کی ریت ہے میرے بھیا، خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی، آقا علیہ السلام جاتے تھے علی مرتضیٰ رکاب تھامتے تھے، علی جاتے تھے حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین۔ آج حسین جا رہے ہیں کوئی رکاب تھامنے والا نہیں، ہائے بے کسی وائے بے کسی، مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی میرے بھیا۔ ابھی زینب ہے، فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرأت مند زینب ابھی موجود ہے، اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے لیکن آ تو صحیح میں بھی تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا، قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا، اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر اللہ اکبر۔ شادی کا دولہا بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے، کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے۔ کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی، اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹری کھولتی ہے اور گٹری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں حسین جب 3 رمضان کی شب تھی، رمضان کی تیسری شب تھی، منگل کی شب، اس رات امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ، میں قریب گئی تھی، ماں نے کوئی امانت دی تھی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ماں کا دوپٹہ دیکھا آنکھ میں آنسو آئے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی تو فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے، میں نہیں رہوں گی، جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے۔
بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے، اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا، بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی ان بیویوں کی، امام کربل کی طرف چلتے ہیں۔ جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں، او سخت دل، او پتھر دل لوگوں، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ہوگی، اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، میرے بابا فاتح خیبر ہے، خاتم الولایت ہے، میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے، ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہے۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لیے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے۔ جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ Sensitive teeth? Introducing new Sensodyne Complete Protection Plus. Now get sensitivity protection plus multiple oral care benefits. Sensodyne Complete Protection Plus. کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے۔ ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی بہادری کیا ہے، حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی۔ لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے امام حسین، جب آپ کی تلوار چلی، ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے۔ اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجل مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم
जख्म थे, 33 जख्म थे नेजों के, 34 घाव थे तलवारों के। और तीरों का हाल तो ये था कि जिस्म का कोई ऐसी जगह हो जो तीरों से खाली हो। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से तीर ही तीर थे। एक जालिम का तीर इमाम हुसैन की पेशानी की तरफ आया और पेशानी को चीर गया। इमाम अली मकाम पर गशी की कैफियत तारी हो गई। गोया के गैब से निदा आई, ए हूराने बहिश्त, अब सिंगार कर लो, जन्नत संवार ली जाए। अल्लाह अल्लाह, मीठे ठंडे पानी को जो है वो आरास्ता कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, वो रूहें जो मैदान करबला में हुसैन पाक का इम्तिहान देखने के लिए आई थी, उम्मत का नाखुदा, काबे का पासबान, अल्लाह के दीन का मुहाफिज, जब गश खाकर जमीन की तरफ आया और जमीन की तरफ गिरे मौला हुसैन, उस वक्त नमाज का वक्त था। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने दुनिया से जाते जाते सर सजदे में रखा और सर सजदे में रखकर आपने जो है वो गोया के नमाज की नीयत फरमाई और सर सजदे में रखा कि मेरी नमाज में अदा कर लूं। जैसे सर सजदे में गया, अल्लाह अकबर, चंद जालिम मिलकर एक साथ आए और आने के बाद इमाम अली मकाम की पुश्त पर पैर रख करके उन्होंने धीरे धीरे इमाम अली मकाम के मुबारक गर्दन पर तलवार चलाना शुरू किया। बिलाखिर इमाम अर्श मकाम, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम, राकिबे दोषे पैगंबर, जिसको हुजूर कंधों पे बिठाते थे, जिनके लिए सजदे तवील कर लेते थे, जिसके लिए खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर गए, आज उसी हुसैन को जमीन पर डाल दिया गया। सजदे की हालत में इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहन करके मुंतजिर थी, वो दौड़ कर आई और इमाम अली मकाम से लिपट गई। 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, जो जुमा का वक्त है, इमाम अली मकाम शहीद होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत हो जाती है और सैयदा का लाल जामे शहादत नोश कर जाता है। इमाम जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इमाम का जामे शहादत नोश करना था, इसी पर यही कोई छोटा मोटा उनका जुल्म न था। लेकिन जैसे इमाम शहीद हुए, उन लोगों ने इमाम के कपड़े भी उतार लिए। कपड़े उतारने के बाद उन्होंने 10 घोड़ सवारों को इमाम के लाशे पर मुकर्रर किया और घोड़ों की टाप से इमाम हुसैन के जिस्म को कुचला उन्होंने। और बाकी ये इतना करने के बाद हाल ये हुआ कि मजीद फिर जितने शोहदा थे जिनकी लाशें खैमों में पड़ी थी, उन्होंने खैमे की तरफ हमला किया। और जब खैमे की तरफ हमला किया तो वो लाशें उठा करके उन्होंने गर्दनें काटनी शुरू की। बीबियां तड़पती रही, बीबियां बिलकती रही, आहो बुका करती रही। कौन फरियाद सुनने वाला था? उस जंगलों बेयाबान में दूर दूर तक कोई बस्ती थी, न कोई गमगुसार था। अल्लाह अकबर, नाजों के पालों के हाँ सामने गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछा पूछने वाले ने, तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सेक पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खैमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा, इसमें मेरे भाई का इकलौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया, मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है, अल्लाह अकबर, साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने, अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है, तारीख कामिल के मुसन्निफ ने लिखा है। अल्लाह अकबर।
امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کے جب آپ شہید ہوئے شہادت ہوئی تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا۔ آج کیسا دن ہے، امام حسین شہید ہو گئے، سیدانیوں کے سینے پہ تماچے مارے جا رہے، دوپٹے چھینے جا رہے، ان کے زیورات چھینے جا رہے، ان کے خیمے جلائے جا رہے۔ اللہ اکبر، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی۔ لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے، مٹکے خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون برسا، جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹ گئے، لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، حالت یہ تھی پوری دنیا میں زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ امام زہری فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی، کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی۔ کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا۔ 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، خون کی، یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر یہ حالات ہیں، ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچنے میں کمی نہ کی، اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے جو وہ نشہ کرنا شروع کیا، شراب کا دور چلا۔ کھانے کے لیے انہوں نے امام علی مقام علی جدی والی السلام کے اونٹوں کو پکڑ کے ذبح کیا، وہ سب کے سب جو ہے آگ میں تبدیل ہو گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں خون میں تبدیل ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں اندرائن بن گئے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ اللہ اکبر، پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی۔ ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کا عالم ہے، رات کا سناٹا ہے، ہوا زور سے چلتی ہے، بچے بلک جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ زینب، اب تو ہمت زینب ہی کو کرنا تھی کہ سیدہ زینب سالار قافلہ تھی، امام نے جاتے جاتے کہا تھا زینب میرے قافلے کی سالار تم رہو گی، خاندان نبوت کی بیبیوں کی عزت اور آبرو کی محافظ تم رہو گی، اس قافلے کو بہت سلامتی کے ساتھ مدینے لے جانا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب پاک نے سوچا سکینہ تو جو ہے وہ اللہ اکبر سسکیاں لے رہی ہیں، سسکیاں اٹھ رہی ہیں، بیبیاں رو رہی ہیں، سوچو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک میت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کسی کے گھر ہو کر کے موت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے، پورا گھر کے گھر لٹا ہوا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہے، بکھری ہوئی لاشیں ہیں، کوئی لاشوں کو کفن دینے والا نہیں، ان پہ جنازہ پڑھنے والا نہیں، ان پہ کوئی ترس کرنے والا نہیں، ان پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ دین کے محافظ، حرم کے پاسبانوں کے ساتھ یہ سلوک، رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے زمین پر کچھ تلاش کرنا شروع کیا، ایک ٹوٹا خنجر لیا اور ٹوٹا خنجر لے کر سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دے دوں، کوئی ہے نہیں، زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں، لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ لاشوں کے ارد گرد آپ ٹہل رہی تھی روتے ہوئے، کوئی نہیں تھا، کل تک کے سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے تھے، آج زینب کو کردار حسین بھی ادا کرنا ہے، کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے، کردار زینب بھی ادا کرنا ہے، کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب، جس کی جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب۔ زینب کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، یعنی بیٹیاں بھی کیسی شیر دل ہوتی ہے، سیدہ زینب نے ثابت کیا۔
نے ثابت کیا، ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا لاشوں کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے، بابا 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 کہہ کر کوئی روتا ہے۔ سیدہ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے، جیسے گئی تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر رو رہی ہے، بابا آپ کہاں چلے گئے بابا، بابا مجھ سے بات تو کرو بابا، اس طرح کی بات کرتے سسکیاں لیتی ہے۔ شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے لگایا، سینے لگا کر فرمایا میری لال میرے بیٹے تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو کہا پھوپھی امی جب میں بابا کو ڈھونڈنے نکلی نا، جب میں بابا کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے پوچھا بابا کہاں ہو تم، بابا تم کہاں ہو؟ تو اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں، تو میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہیں۔ بابا کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ سیدہ زینب نے سینے لگایا، سیدہ ام کلثوم کے سپرد کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی سیدہ زینب پاک پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھتا ہے۔ سیدہ زینب غصے میں آ گئی، ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا اور تان کر کے فرمایا خبردار اب کیا کرنے آئے ہو؟ سب تو لوٹ چکے ہو، زیورات لوٹ چکے، خیمے جلا چکے، سکینہ کی بالیاں تک چھین چکے، اب ہمارے پاس بچا کیا؟ علی اصغر کا جھولا بھی تم چھین کر لے گئے، اب ہمارے پاس بچا کیا؟ کیا لوٹتے آئے ہو؟ خبردار اب آگے نہ بڑھنا ورنہ علی کی بیٹی جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ آنے والے سائے نے قریب آ کر کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں اور میں حر کی بیوی ہوں، حر کی بیوی ہوں۔ بی بی دراصل میں نے خیال کیا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے، میں نے ان ظالموں کو منایا کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو، کم از کم میں ننھے بچوں کو پلا لاؤں۔ اللہ اکبر۔ حر کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ کے لیے پانی لائی ہوں، یہ پانی لے لو کھا لو، کئی دن کے بھوکی پیاسی ہو۔ سیدہ زینب ٹھنڈے پانی کا نام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، فرمایا اے حر کی بیوی جب میرا علی اکبر پیاس کو تڑپتا تھا تب تو کیوں نہ آئی؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا تب کیوں نہ آئی؟ میرا معصوم اصغر زبان ہونٹوں پہ پھیرتے پھیرتے دنیا سے چلا گیا تب کیوں نہ آئی؟ اب تو آئی ہے، لے جا تیرا پانی، ہم منظور نہیں کرتے۔ اس حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر آپ مجھے خالی لوٹا دے گی وہ میرا مذاق اڑائے گی، بی بی پانی قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ سیدہ پاک حر کی بیوی کے ساتھ تشریف لائیں۔ اس وقت جب آئی تو سیدہ سکینہ سسکیاں لیتے لیتے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پانی کے چند قطرے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ ڈالے اور چہرے پہ ڈالنے کے بعد سکینہ اٹھی، اٹھنے کے بعد پانی کا کٹورا پیش کیا، سکینہ میری لال لو یہ پانی پیو۔ سیدہ سکینہ جیسے اٹھی اٹھ کر پوچھا پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ چچا عباس فرات سے واپس آ گئے۔ سب بیویاں رو پڑی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹا تیرا عباس تو اب فرات پر گیا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری بیٹی یہ حر کی بیوی پانی لائی، یہ حر کی بیوی پانی لائی، لو پانی پی لو۔ پھر ایک سوال کیا سیدہ سکینہ نے، امام علی مقام کے گھر میں تربیت کا ماحول کیا تھا، دین پر عمل کے جذبات کیا تھے؟ سیدہ سکینہ نے پانی لینے سے پہلے پوچھا اچھا حر کی بیوی پانی لائی تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی ہم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ نانا کی سنت ہے جب بھی کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جاتا ہے، پھر ہم بڑے ہم تو دیکھ ہی لیں گے۔ اللہ اللہ، سکینہ نے اتنا سنا، پورے قافلے میں میری بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تم پہلے پانی پی لو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں، شہزادی سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں کٹورا لیا اور کٹورا لینے کے بعد جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی ادھر چلتے چلتے اچانک پوری طاقت اکٹھا کر کے دوڑنا شروع کیا۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ سکینہ او سکینہ